बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे आज की सबसे अहम और बड़ी खबर से। वो है जी खातून जज को धमकी देने का केस। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस में फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है, लेकिन 2 हफ्तों के लिए समाअत अब मुलतवी हुई है और 22 सितंबर तक ये फ़र्द जुर्म जो है वो बाकायदा तौर पर आयद की जाएगी इमरान खान साहब पर। इसके अलावा बात होगी जी वफाक़ी हुकूमत के हवाले से काफ़ी कहानियाँ गर्दिश कर रही हैं कि शायद उनका वक्त अब कम रह गया है, घर जाने वाले हैं और अबूरी हुकूमत जो है अब वो आने वाली है। किस हद तक सदाकत है इन कहानियों में, इस पर भी होगी बात। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जी कि पाक अफगान क्रिकेट मैच बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच रहा और मुबस्सिरीन उसके हवाले से कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट मैच उसको अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा कि आखिरी बॉल तक जो खेला गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अफगान शायकीन का एक रद्द-ए-अमल और पुरतशद्दुद रवैया हमारे सामने आया, बात करेंगे उस पर भी। और मोहम्मद आसिफ के साथ जो तलकलामी मैदान में हुई उस पर भी होगी बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? हफ्ते के बाद एक मुलाकात होती है तो हाल अहवाल जानना तो लाजिम बात है। लेकिन पहली बात तो यह है कि मैं मेरे ख्याल से अपने नाज़रीन के साथ ये शेयर कर लूँ कि आज जो बीबी की खुशी की इंतहा जो है, जो जिसको मुहावरती तौर पर कहते हैं कि बादशाह खिल रही हैं, इसकी एक वजह तो मुझे समझ में आ रही है कि जो इमरान खान साहब के साथ आज सलूक हुआ है अदालत में वो हो सकती है। दूसरा क्रिकेट जो है वो हम जीते हैं, क्रिकेट की भी बहुत शौकीन है, इसलिए आज चेहरे पर ज़रा रौनक है, तो मैं आपके साथ ये मैंने कहा शेयर कर लूँ। देखें जनाब, जो इमरान खान साहब के आज साथ हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसकी तफसील में जाने से पहले जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है अपने नाज़रीन को। एक बात तो ये कि एक तासुर है सोशल मीडिया के ऊपर जो दिया जा रहा है कि शायद जो इस वक्त की इत्तेहादी हुकूमत है उसने कोई उनके खिलाफ ही तौहीन अदालत का केस जो है वो इनिशिएट कर दिया। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। याद होगा आपको कि जिस दिन ये तकरीर हुई थी इनकी, इतनी प्रोवोकेटिव, उन्होंने नाम लेके ज़ेबा साहिबा का जिस तरह से कहा था मैं एक्शन लूँगा। भाई आप पूछे इनसे कोई आप हैं कौन? यू आर नाइदर इन द गवर्नमेंट नॉर यू आर होल्डिंग एनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। आप जलसा खेल रहे हैं, आप कौन होते हैं जज के खिलाफ एक्शन लेने वाले? एक बात। लिहाजा 12 जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुशावरत की उस वक्त के एक्टिंग चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के घर पर, और ये फैसला हुआ कि सुओ मोटो एक्शन लिया जाएगा। तो एक बात तो ये हमें समझ लेनी चाहिए कि ये फैसला ना इत्तेहादी हुकूमत की वजह से हुआ, ना मीडिया के प्रेशर की वजह से हुआ। खुद अदलिया ने फील किया कि ये तौहीन हो गई और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। सही। दूसरी बात यह है कि उस प्रोसीडिंग के आगाज़ के बाद से बार बार अदालत ने मौका दिया खान साहब को कि आप थोड़ा सा अपने तकब्बुर से नीचे आ जाएं, थोड़ा अपनी अना को ज़रा थोड़ा सा रेस्ट करने दें, थोड़ा सा उसको नीचे कर लें, और आप जो तरीक़ाकार होता है तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स का अदालत में, कि आप कहेंगे जी मैं अनकंडीशनल माफ़ी मांगता हूँ और अपने आप को अदलिया की यानी अदालत की जिसको कहते हैं कि आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप जो भी फैसला करें, जिसको कहते हैं कि अपने आप को अदालत के सुपुर्द कर देना एक तरह से। सही। उन्होंने इससे फ़ायदा नहीं उठाया। पहली बात तो ये कि जब ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी तब भी जलसों में उनका लबो लहजा वही रहा, और जो इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात थी वो ये कि जो उनके हवारी हैं, मैं हवारी का लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल करता हूँ बिकॉज आई हैव ए कंटेम्प्ट फॉर देम, वो जिन्होंने खान साहब को इस नहज को पहुँचाया है। नाम कहें तो नाम भी लेता हूँ, डरता वरता मैं किसी से हूँ नहीं, आपको पता अच्छी तरह से। फवाद चौधरी है, शेखू चीकू डब्बू जो ये सारे हैं, इन्होंने उनको कह के जो तरह मिसरा शाम को उठाते हैं बनी गला जाके कि वाह खान साहब उड़ा के रख दिया आपने तो बर्बादी लगा दी है जी सारों की। और खान साहब उस पर खुश भी होते हैं, शाबाश भी देते हैं उनको। तो उन्होंने इनको इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाने दिया। सही, यानी आप ये कह रहे हैं कि बचत हो सकती थी और बड़े अच्छे तरीके से हो सकती थी अगर गैर मशरूत माफी मांग ली जाती। 3 रुकनी बेंच के सामने जिसे एक्टिंग चीफ जस्टिस रुखसत के जो है वो हेड कर रहे थे कि वो कहते हैं जी आई अपोलोजाइज, गलती होगी मुझसे, मुझे माफ़ कर दिया जाए। ऐसा उन्होंने नहीं किया, लिहाजा चीफ जस्टिस साहब बाहर से वापस आ गए। सही। और आते ही उन्होंने इस बेंच को 3 रुकनी बेंच की बजाय 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दी।
اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ ہمارے پاس پہلے مثالیں موجود ہیں، غیر مشروط معافی بھی مانگی گئی، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ معافی نہیں ملی، اس طرح کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، جس کے حوالے سے آج ایگزامپلس کوٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور جج صاحبان نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیں، ان کا جرم بہت چھوٹا تھا، پھر بھی ان کو سزائیں جو ہیں وہ بڑی ہوئی ہیں، وہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ خراب کرے گا۔ تو اگر اس طرح کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں تو یہاں پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا موقع جو ہے وہ دیا گیا، اور جج صاحبان ایسا لگ رہا تھا کہ چاہ رہے ہیں کہ اگر معافی مانگ لی جائے، کیونکہ اس چیز کو بار بار کہا بھی گیا کہ بہت کوشش کی گئی کہ دو سماعتوں کے درمیان میں چیزیں سمجھ میں آ جائیں، چیزیں ٹھیک دیکھیں ہو ہم نے جائیں۔ اپنے پچھلے پروگرام میں کوشش کی تھی کہ ہم سمجھا پائیں کہ ان لوگوں کو جنہیں سزا دی گئی، جن کا کیریئر جو ہے 5 سال کے لیے ڈوبا، ان کا جرم کیا تھا۔ دیکھیے ایک سٹنگ پرائم منسٹر تھا یوسف رضا گیلانی، اس نے عدالت کے کہنے پر، ایڈوائس تھی وہ، حکم نہیں تھا، کہ آپ ایک خط لکھ دیں جی سوئٹزرلینڈ میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے وہ خط نہیں لکھا اپنے صدر کے بارے میں جو پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور ویسے بھی پریزیڈنٹ تھے زرداری صاحب کے خلاف، زرداری صاحب کے خلاف ان کو رائزنگ آف دا کورٹ سزا دی گئی، اور اس رائزنگ آف دا کورٹ وچ مین فیو منٹس، فیو سیکنڈز ٹو بی پرسائز، اس کے اوپر آپ نے جناب اس کو گھر بھیج دیا اور 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیے جناب نہال ہاشمی صاحب، وہ سینیٹر بھی تھے اور ڈھنگ کے آدمی ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، مجے ہوئے، خود وکیل ہیں اور بڑی سینئر کورٹس کے وکیل ہیں۔ انہوں نے کچھ کہہ دیا، انہوں نے بعد میں معافی مانگی، گڑ گڑا کے معافی مانگی، ان کا سوال نہیں پیدا ہوتا، آپ کی معافی قبول نہیں ہے۔ دانیال عزیز، ان کا بھی کوئی ایسا بڑا جرم نہیں تھا، ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، باہر کے پڑھے ہوئے ہیں، تمیز رکھتے ہیں، لوکل باڈیز کا ایک بڑا پورا ان کا پلان اور ایک ویژن تھا ان کا، ان کو بھی معافی نہیں ملی۔ اس کے بعد آ جائیں طلال چودھری، طلال چودھری صاحب نے ایسی کوئی براہ راست سخت بات بھی نہیں کہی تھی، اس کو بھی معافی نہیں ملی۔ پھر ایک ہم نے ذکر کیا تھا وسیم عباس صاحب ہیں جو ایم این اے ہیں قصور سے، نون لیگ کے، انہوں نے صرف پروٹیسٹ کے طور پہ جب پاناما کیس چل رہا تھا صرف سینا کو بھی کی تھی، کسی کا نام نہیں لیا تھا، کسی جج کو کچھ نہیں کہا تھا، اس کو بھی معافی نہیں ملی۔ آج جب ان کے وکیل جو ہیں احمد خان صاحب بار بار ان 4-5 کیسز کا حوالہ دے رہے تھے، تو بالآخر پھر کورٹ کو کہنا پڑا، کورٹ نے یہ کہا کہ ان کا تذکرہ آپ نہ لائیں بیچ میں تو بہتر ہے، کیونکہ ان کا تو اتنا گھناؤنا جرم تھا ہی نہیں جتنا آپ کا ہے۔ آپ نے تو جج کو نام لے کے پبلک ریلی میں کہا کہ میں تم ایکشن لوں گا، جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ بھائی تم سے کوئی پوچھے آپ کیا ایکشن لے سکتے ہیں۔ اینی وے، اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کی سچویشن کیا خان صاحب سے مس ججمنٹ ہو گئی یا پھر وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ کیونکہ اگر وہ معافی مانگ لیتے تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہوتی، پھر اس طرح کے الزامات بھی جو ہیں وہ عائد ہوتے رہے کہ خان صاحب جلسے اس لیے کر رہے ہیں اور یہ تمام تقاریر اس لیے کر رہے ہیں کہ اور لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ عدلیہ کے اوپر ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پریشر بلڈ کر لیا، میں جلسے پہ جلسہ کر رہا ہوں، سیلاب کے باوجود بھی جلسوں کا سلسلہ رکنے میں نہیں آیا، تو انہوں نے کیا سوچا کہ انہوں نے پریشر بلڈ کر لیا، اگر وہ نہیں بھی معافی مانگیں گے تو ان کو جو ہے وہ چھوٹ مل جائے گی۔ یہ ہے کہ ہم اپنے پروگراموں میں، اور میں خاص طور سے کہتا رہا ہوں کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ عدلیہ کے لاڈلے ہیں، جو بھی معاملہ لے کے جاتے ہیں عدلیہ کے پاس، وہاں سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے۔ نہیں تو آج تو آپ کو تھوڑا بدلنا پڑے گا۔ میں عرض کروں نا کہ یہ میں کہتا رہا ہوں، اچھا کہتے رہے، ٹھیک ہے، میں کنفیس کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ میں جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا، اس کی میرے پاس اپنی ریزننگ اور لاجکس تھی۔ جو خان صاحب کو چیز لے کے ڈوبی ہے نا، وہ ہے ان کا تکبر۔ ان کو یہ یقین دلایا گیا کہ ایک عام جج کے سامنے آپ کا جھک کے معافی مانگنا، انکنڈیشنل اور رحم و کرم پر چھوڑ دینا عدالت کے، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ اور یہ وہ کون لوگ ہیں جو واڈا ٹائپ لوگ جو ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا صرف آپ ہیں، وہ پبلکلی کہتے ہیں، چھپ کے نہیں کہتے، وہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا۔ نہیں تو پھر بخاری صاحب باپ بیٹے سے معافی مانگے مناسب تو نہیں لگتا نا، کیونکہ وہ عدلیہ فوج کے حوالے سے تو یہی کہتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ چشتیاں کے جلسے میں کہ میں تو عدالت پر اس طرح کی تنقید کرتا تھا جیسے باپ بیٹے پہ کرتا ہے، ابا بھی وہ بننا چاہتے ہیں عدالتوں کا، تو باپ معافی مانگے تو آپ نا پھر عدالت کو آنکھیں دکھا کے ان کے ابا بننے کی کوشش کر کے پھر ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈینری اور اننیسیسری اور اللیگل ریلیف دیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلی پروسیڈنگز تھی اس کے اندر صرف ایک بندہ بولتا تھا، جو 3 رکنی جج تھا اس میں صرف عامر فاروق صاحب بولتے تھے، اور جو انیشل پروسیڈنگز تھی اس میں صرف جسٹس اطہر معین اللہ صاحب بولتے تھے، چیف جسٹس جو ہے۔ لیکن آج کے بینچ میں ہم نے کوالٹیٹیو فرق دیکھا کہ تقریباً سبھی جج بولے، اور خاص طور سے میں تذکرہ کرنا چاہوں گا بابر ستار صاحب کا، جنہوں نے بہت ہی کمال کی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی کہ خان صاحب اگر آپ نے ہماری توہین کی ہوتی تو ہم شاید اس کو درگزر کر دیتے ہیں، صحیح،
لیکن آپ نے توہین کی ہے جو ماتحت عدلیہ ہے جو کہ کرمنل کنٹمپٹ کے زمرے میں آتا ہے. 2-3 طرح کی کنٹمپٹ ہوتی ہے. ایک سول کنٹمپٹ ہوتی ہے, دوسری عدلیہ کی کنٹمپٹ ہوتی ہے, اور تیسری کو کہتے ہیں کرمنل کنٹمپٹ. جو ماتحت عدلیہ ہے اگر اس کے بارے میں آپ زبان درازی کریں یا اپنی ومز کا استعمال کریں تو اس کو کہیں معاف کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. اور جو بابر ستار صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھیے ایک بات آپ یہ سن لیجئے کہ آپ ہمیں کہہ دیں کہ یہ آپ کی حرکت شرمناک ہے, ہم درگزر کر جائیں گے, لیکن ہم آپ کو ماتحت عدلیہ کو یہ نہیں کہنے دیں گے اور نہ آپ کو کہنا چاہیے. ایک اور حیران کن بات جو آج کی پروسیڈنگ کی تھی وہ تھی کہ جو 2 معاون وکیل متعین کیے تھے جناب چیف جسٹس صاحب نے, ایک مخدوم علی خان صاحب اور دوسرے منیر ملک صاحب, توقع یہ تھی کہ وہ خان صاحب کی جو خامیاں ہیں یا خان صاحب کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں کوئی عدالت کو مشورہ دیں گے, لیکن آپ نے دیکھا پورے آرگومنٹ کے اندر وہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کے حق میں بیٹھ گئے اور انہوں نے عدالت کو یہ مشورہ دے دیا کہ درگزر سے کام لیں جی, جانے دیں اس کو. صحیح ہے, ٹھیک ہے بخاری صاحب, چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور سوال سب سے امپورٹنٹ جو اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ اب آگے کیا ہوگا. کیا خان صاحب کے پاس ابھی بھی کوئی گنجائش موجود ہے, کیا معافی تلافی ابھی بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید خان صاحب جو ہیں وہ معافی مانگنے والے تھے, کیونکہ آخر میں کوشش کی گئی ہے کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور چیف جسٹس صاحب نے اجازت نہیں دی. اس وقت تک چونکہ عدلیہ کے ججز جو ہیں وہ اپنی رائے بنا چکے تھے پروسیڈنگ ساری سننے کے بعد, نہیں تو وہ معافی کی کوشش اس لیے نہیں. دیکھیں یہ تو ہمارا اندازہ ہے, اچھا اندازہ, یہ تو ہماری انٹرپریٹیشن ہے. آپ نے دیکھا نہیں جس تمطراق سے وہ آئے تھے عدالت میں اور جس تمطراق سے وہ نکلے ہیں, وہ کیا کہہ رہے تھے. وہ چونکہ ہمارے پاس مائک نہیں تھا, ان کا ہمیں آواز نہیں آ رہی تھی, اور وہ شام کو بنی گلہ میں بیٹھ کے کیا کہیں گے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن وہ ظاہر ہے یہاں سے غصے میں گئے ہیں, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک بات ان کو خوب سمجھ آ گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو وہ کر بیٹھے ہیں اور جو اب یہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. دیکھیے فرد جرم عائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو معافی تلافی کی گنجائش تھی یا جو ممکن تھا اس کا امکان اب ختم ہو گیا ہے. لیکن جج صاحبان نے تو یہ کہا ہے بخاری صاحب کہ آپ معافی کبھی بھی مانگ سکتے ہیں. نہیں, یہ بالکل نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو جب پچھلی دفعہ آپ نے جواب داخل کیا تھا اور ہم نے آپ کو 7 دن کی مہلت دی تھی, ہم نے آپ کو اشارے دیے تھے کہ آپ اس کے اندر معافی مانگ لیں. کورٹ کی پروسیڈنگز یہ کہتی ہیں کہ جب فار انسٹنس اگر آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو نہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اب ان کے اوپر پہلے تو چارج فریم ہوگا. اچھا, کہ آپ نے یہ کنٹمپٹ کی باتیں کی ہیں, اور آپ نے دیکھا آج بھی ججز نے ان سے کہا کہ آپ پھر باز نہیں آئے. آپ کو پتہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور کنٹمپٹ کی پٹیشن فائل ہوئی ہے, آپ نے اس کا بھی خیال نہیں کیا. آپ کو پتہ تھا کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے اور ہم سیریس ہیں اس کے بارے میں, آپ باز نہیں آئے. آپ نے چشتیہ کے جلسے میں بھی وہی کچھ کہا, آپ نے پشاور جا کے بھی وہی کچھ کہا, اور آپ کے اوپر کوئی بوجھ تھا ہی نہیں. آپ نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ آپ سے کچھ غلط ہو گیا ہے. تو وہ جو ہوتی ہے نا معافی کی سٹیج, وہ جو رحم و کرم پر چھوڑنا ہوتا ہے عدالت کے, وہ سٹیج گئی ہے گزر. اب 22 کو وہ آئیں گے تو ان کے اوپر چارج فریم ہوگا, جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ آپ کے اوپر چارجز ہیں, آپ اس کو اب ڈیفینڈ کریں. اب معافی تلافی کی جواز نہیں ہے. اب وہ پروسیڈنگ ہوگا, پروسیکیوشن سٹرونگ کیس بنائے گی جس میں اٹارنی جنرل ہوں گے, جس میں ایڈوکیٹ جنرل ہوں گے, جس میں سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں وہ ہوں گے, اور دوسری طرف سے ان کے وکلا ہوں گے. ان کے وکلا نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی. آج حامد خان بڑے رسپیکٹیبل ججز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب کے حق میں بہتر ہوا کہ وہ جو بابر وان صاحب ہیں, وہ جو فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے بھائی ہیں, اچھا ہوا وہ عدالت میں نہیں تھے, ورنہ کوئی نہ کوئی بدمزگی ہوتی ہے آج. تو اب تو ان کو یہ کیس کی پروسیڈنگ فیس کرنی پڑے گی. اور جیسا میں نے کہا, ابھی تک کی سچویشن کے مطابق تو بخاری صاحب ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ معافی مانگنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہاں وہ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ٹھیک ہے اگر مجھے یہی وجہ کیس ہے کو کہ فیس کرنا عدالت پڑتا ہے تو کوئی مظاہرہ, یہی وجہ ہے کہ عدالت کو یہ سخت گیر رویہ اختیار کرنا پڑا ہے. اور اگر یہ انا اسی طرح سے قائم رہتی ہے, جو کہ رہے گی پکی, میں بتا رہا ہوں آپ سے, وہ ایک ضدی شخص ہیں بیسیکلی, ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو جب ضد پہ اتر آئے تو سب کچھ, وہ کہتے ہیں نا کہ میں بہت نڈر ہوں, ان کے نڈر ہونے میں سب سے بڑی جو چیز قابل غور ہے وہ ہے ان کی ضد. نہیں تو کیا ان کو ادراک نہیں ہے کہ کس حد تک ان کو سزا ہو سکتی؟ دیکھیں 2 غلط فہمیاں تھیں ان کو. ایک یہ کہ میں نے جو جلسے کیے ہیں, جو میرے سپورٹر کا پریشر ہے, اس کے سامنے نہ جج کی کوئی حیثیت ہے, نہ حکومت کی کوئی حیثیت ہے. آپ نے دیکھا وہ کس کا نام پکار کے اس کی تصدیق نہیں کر رہے. اب میں یہاں پر یاد دہانی کراتا بھی اچھا نہیں لگتا ہوں. انہوں نے ریاستی اداروں کے بارے میں کیا کہا, انہوں نے عدلیہ کے بارے میں کیا کہا,
انہوں نے حکومت کے بارے میں امپورٹنٹ سے شروع کر بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی پریشر بنانے میں کامیاب ہوئے بھی ہیں؟ کیونکہ اس سے مکمل انکار نہیں شاید کیا جا سکتا، بیکاز جتنی فیور عدالت کی طرف سے ان کو دی گئی یا معافی کا دیا گیا یا اشارے کنایوں میں بتایا گیا، وہ کسی عام شخص کو نہیں دیا جا سکتا۔ وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں ات خدا دا ویر۔ وہ ہوا یہ ہے کہ وہ جو رعایتیں ملتی رہی، انہوں نے سمجھا اب تو یہ عدالتیں میرے گھر کی ہیں، اب تو میں ڈکٹیٹ کراؤں گا اور یہ فیصلہ دے دیں گی۔ میرے خیال سے عدالتوں کی جو ایگو ہے، عدالتوں کی ایگو تو خیر نہیں، جو ان کی پریسٹیج ہے، اس کا تقاضا تھا یہ کہ ایک ایسا شخص جو فلاؤٹ کر رہا ہو ان کو، جو پبلک کے فورمز کے اوپر ان کی تضحیق کا باعث بن رہا ہو، اس کو کہیں نہ کہیں لگام ڈالنی چاہیے۔ میرے خیال سے دس از دا فرسٹ اسٹیپ۔ اور اگر ان کے وکلا نے بھی یہی رویہ اختیار کیے رکھا کہ نہیں جناب انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ کو تو چھوڑنا پڑے گا ان کو، تو یہ سزا بھگتیں گے۔ یہ بات میری لکھ لیں آپ۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک یہاں پر لیتے ہیں۔ بالکل ابھی 2 ہفتوں کے لیے ملتوی ہوئی جی کیس کی سماعت، اور 22 ستمبر کوئی فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یقیناً جب وہ تفصیلی ایک فیصلہ ہمارے پاس سامنے آئے گا تو اس میں کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا کہ ججز نے جو ہے وہ کیس کس طریقے سے بنایا اور پھر آگے کیا گنجائشیں موجود ہیں، اس پر بھی ہم یقیناً جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور بات کرنی ہے ہمیں اس خبر کے حوالے سے جو ابھی اڑتی خبر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جے مگوئیاں ہو رہی ہیں، اور بخاری صاحب سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا اس بارے میں ہمیں انفارمیشن دینے کے لیے کہ وفاقی حکومت کا مستقبل کیا ہے اور عبوری حکومت کیا آ رہی ہے، اور یہ جو کہانیاں مسلسل بنتی چلی جا رہی ہیں ان کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی بی جو ہے جب عمران خان کے کچھ تھوڑی سی رعایت کا تذکرہ آتا ہے تو خوش ہو جاتی ہے، تو ان کی خوشی جو ہے بڑی معنی خیز ہے۔ شکر آپ نے بیلنس کر دیا، کیونکہ پروگرام کے شروع میں آپ نے مجھے بالکل ایک سائڈ پہ جو ہے وہ جوڑ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے اوپینین بھی بدلتی ہے اور حالات بھی بدلتے ہیں، تو اس لیے بدلنی چاہیے بھی نا۔ اب آ جائیے جناب، جو آپ نے اندیا دیا ہے اپنے ناظرین کو کہ کیا ہونے والا ہے سیاسی طور پر، میرے خیال سے ایک تاثر جو اس وقت قائم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ حکومت جو ہے اس اگلے 2 مہینے میں گھر چلی جائے گی، اس کے بعد ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا، وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر کہہ رہا ہوں، ان کی مرضی کے مطابق آرمی چیف نئے کی تقرری کا اعلان کرے گا، اس کے بعد انتخاب ہوں گے، عمران خان صاحب جیت جائیں گے اور نون لیگ وغیرہ سارے گھر چلے جائیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب انتہائی گمبھیر کوشش ایک اور کریں گے، بھرپور کا لفظ میں کہوں گا، ایک بھرپور کوشش کریں گے ستمبر کے آخر میں یا اکتوبر کے مڈل میں، یعنی کوئی 15 اکتوبر کے قریب، کہ اتنا پریشر بلڈ اپ کر دیں جس کی وہ بار بار دھمکی دے رہے ہیں کہ میں کال دوں گا، آپ نے سب نے نکلنا ہے، پوری قوم میرے ساتھ نکلے گی۔ وہی اسی طرح کی کوشش جس طرح انہوں نے پہلے 25 مئی کو کی تھی، لیکن اب ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ بہت چارجڈ ہیں، وہ ہر بار یہ جتا بھی رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ جو ہیں بس یہ فیصلہ کریں گے، یہ بڑے چارجڈ لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں لے کے نکلوں گا اور بس پھر اس کے بعد حکومت نہیں رہے گی۔ حکومت کیا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اچھا، پہلے بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ تنکے کی طرح بہا کے سارے سسٹم کو لے جائے گا۔ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، انہیں 2-3 جگہ سے امید ہے۔ ایک تو ان کا خیال یہ ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان میں ان کے لیے بہت گڈ ول ہے، یہ ان کو خیال ہے، آپ سمجھ رہی ہیں میرا کیا اشارہ ہے یہ۔ اسی طرح سے ان کو عدلیہ سے بھی توقع یہ تھی کہ میں جب بھی عدلیہ کے پاس جاؤں گا، ریلیف لے کے آؤں گا، وہ کبھی میرے خلاف جا ہی نہیں سکتی۔ اچھا، یہ بھرم بھی ان کا ٹوٹ گیا ہے، آپ نے دیکھا جو چارج شیٹ ان کے اوپر اسٹیبلش ہوگی، جو ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے۔ صحیح۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو انٹرم گورنمنٹ اگر فرض کرے آ جاتی ہے، جس کا کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور JUI انہوں نے اس تصور کو ہی رد کر دیا ہے کہ ایسا کوئی امکان ہے، یا ہم ایسی کوئی صورتحال جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے اگر ہوئی تو۔ اچھا، لہٰذا وہ تو ایڈمنٹ ہے اور حکومت ان کے پاس ہے سینٹر میں، آپ کو معلوم ہے، اور پارلیمنٹ سے چونکہ یہ استعفے دے کے وہاں سے اڑن شروع ہو چکے ہوئے ہیں، لہٰذا پارلیمنٹ کے اندر جو اسٹرینتھ ہے وہ اس وقت سٹنگ گورنمنٹ کے پاس ہے، اسی لیے وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جی ایسا تو کچھ ہونے جا نہیں رہا ہے، صحیح ہے، اور ہم نے جو مشکل فیصلے کرنے تھے وہ ہم نے کر لیے، وہ برنٹ ہم نے برداشت کی ہے، یعنی IMF کے ساتھ ڈیل سے لے کے تیل کی قیمتیں بڑھانا، گیس کی قیمتیں بڑھانا، بجلی کے بل بڑھانا، لوگوں کی گالیاں کھانا،
رد عمل کو فیس کرنا، وہ سب کچھ ہو چکا. مفتہ اسماعیل صاحب بھی کہہ چکے ہیں واضح الفاظ میں کہ ہم مشکل وقت سے گزر گئے ہیں. ڈیفالٹ کی جو کولہاڑی ہمارے سر پہ لٹک رہی تھی وہ ہٹ گئی ہے. ہم سمت صحیح کر چکے ہیں اپنی، اور اب آہستہ آہستہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے. اس کے 2-3 اشارے ہیں، اس کا ذکر کرنا میرے خیال سے ضروری ہے. جی. ایک تو یہ کہ جو ایک طرح سے عمران خان صاحب تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ شاید یہ حکومت جو ہے یہ انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، اگر تھا تو اب نہیں ہے. اس لیے کہ تمام دوست ممالک جو ہیں وہ اس سیلاب کی خاطر بھی اور ادروائز بھی انہوں نے اپنے وہ راستے جو رکے ہوئے تھے، یعنی اس میں فائنینشیل اسسٹنس ہے، اس میں لونز ہیں، اس میں ایڈ ہے، ریلیف گڈز ہیں جو سیلاب کے والے سے. اب آپ کو میں جلدی چند ایک مثالیں دے دوں. مثال کے طور پہ امریکہ نے سب سے پہلے، آپ کو پتہ ہے کہ $50 کروڑ جو ہے وہ دیے تھے. اس کے بعد برطانیہ، ان کے آج سفیر بھی آئے ہوئے تھے ہمارے یہاں، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے بڑے وضاحت کے ساتھ ساری تفصیل ہمیں بتائی ہے کہ پہلے انہوں نے 1.6 ملین پاؤنڈ کا اضافہ کیا، پھر اس میں 15 ایڈ کر دیا، وہ 16.5 ہو گیا. اور یہ کہا ہے کہ دس از ناٹ دا اینڈ آف اٹ، یہ دس ول کنٹینیو. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں ان میں سے کویت ہے، قطر ہے، UAE ہے، یہ کنٹریز بھی اوپنلی آ گئی ہیں. ترکی سے شروع ہو جائیں، ازبکستان چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، وہاں تمام جگہ سے جہاز جو ہیں وہ ایڈ کے آ رہے ہیں. دیٹ مینس کہ وہ جو آئسولیشن کا دعویٰ تھا وہ غلط ہے. اور اس سے پھر ایک یہ تاثر بھی شاید ملتا ہے کہ اگر ٹرسٹ اس طرح سے کیا جا رہا ہے تو ایک سٹیبل حکومت کے اوپر ہی جو ہے وہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا بخاری صاحب، ایک امپورٹنٹ چیز فواد چودھری صاحب کا بیان، جس میں جاننا آپ سے یہی چاہ رہی ہوں کہ جس طریقے سے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نومبر میں ہونے والی تقرری کو کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت تقرری کرنے جا رہی ہے وہ خود ہی متنازع ہے، مطلب کس طریقے سے انڈائریکٹلی جو ہے اس کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کس قسم کی جو ایک ذہن سازی کرنے کی کوشش کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو مرضی کہیں، دس از دا رائٹ آف دا سٹنگ گورنمنٹ، کہ جب وقت آئے گا تو ایک سمری آئے گی جس میں 3 سے 5 نام تک ہو سکتے ہیں جو آرمی چیف انیشیٹ کریں گے، منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے آئے گی، اور جو بھی سٹنگ پرائم منسٹر ہے یہ اس کا پریروگیٹو ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اور پریزیڈنٹ کو ریکمنڈ کر دے کہ نوٹیفائی کر دیں. یہ طریقہ کار ہے جب سے پاکستان بنا ہے، اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. یہ آئین کی روح کے عین مطابق ہے. اس کو چھیڑنے کی کوشش جس نے بھی کی ہے ماضی میں بھی اور آئندہ بھی جو کرے گا وہ اس کی سزا اور جزا تو اس کو ہونی پڑے گی. میں بے پناہ مثالیں یہاں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن میں اوائڈ کر رہا ہوں جان بوجھ کے، کیونکہ ہم اس ایریا کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے، خاص طور آج کے دن پہ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو میں نے جیسا کہا کہ ہم آئسولیشن کا شکار نہیں ہیں. میرے خیال سے جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں اور جو NDMA ہے اور پاک فوج جو ہے، ان کا رول جو ہے اس کو کسی صورت ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. وہ انہوں نے بے پناہ مثالی کردار ادا کیا ہے. ریلیفز کا کام جو ہے وہ پہلے شروع ہو رہا تھا، ریسکیو کا کام ابھی بھی چل رہا ہے. آپ نے دیکھا، ہم نے اپنے ناظرین کو دکھایا بھی تھا کہ کس طرح سے فوج کے ہیلی کاپٹر، اب مجھے پتہ چلا کہ 382 ہیلی کاپٹرز ہوا میں لوگوں کو ریلیف پہنچاتے پھر رہے ہیں اور ان کو وہاں سے ریسکیو کر رہے ہیں. تو بخاری صاحب یعنی ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، وہ بھاگنے نہیں دوں گا میں آپ کو. دیکھیے اس کی وجہ سے کچھ اور بہت ساری ایونچولیٹیز ہیں جن کا تذکرہ بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں ازبکستان. ٹھیک ہے، کاشغر کا شہر ہے، اس کا کیپٹل ہے ازبکستان کا. وہاں پر ہو رہی ہے شنگھائی کانفرنس کی سمٹ میٹنگ. ایک تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں ان کی ملاقات ہوگی اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ وہاں سے واپس آ کے پھر جائیں گے وہ امریکہ کے دورے پہ. ہر سال ستمبر میں جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، جس میں آپ کو پتا ہے 9/11 کے بعد سے ہر سال ہوتا ہے وہ، اس میں وہ جائیں گے. وہاں پر ان کی سائیڈ لائنز کے اوپر کوئی تقریباً 11 کے قریب میٹنگز اپنے ہم منصب اور ہیڈ آف گورنمنٹ کے ساتھ رہے ہیں، وہ کریں گے. اور ہماری اطلاع یہ ہے، وہ میرے پاس کوئی ایسی اڑنے والی چیز تو نہیں ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ان کا یہ دورہ جو ہے یہ پھر ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور اس کو آفیشیل جو وزٹ جس کو کہتے ہیں نا اسٹیٹ وزٹ، وہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا. اور پھر ان کو موقع ملے گا کہ امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور پاکستان کے جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں امریکہ کے ساتھ ان کو اور میچورڈ اور یعنی کٹ ان شارٹ حکومت کہیں نہیں جا رہی. مگر ایک اور بھی بات تذکرہ بہت ضروری ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنا یورپ کا دورہ منسوخ کر دیا اور فوکس کیا ہوا ہے اس وقت سیلاب کے اوپر.
ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے خاص طور سے بلاول صاحب نے وہ نگرانی کر رہے ہیں ڈے ٹو ڈے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کی. تو اٹس اے ہیپی سائن. میرے خیال سے اگر یہ ساری ایکٹیویٹیز اسی طرح سے ہوتی رہتی ہیں تو وہ جو ایک خیال تھا کہ یہ بھاگ جائیں گے, یہ گر جائیں گے, یہ جھک جائیں گے, انہیں ہم نکال کے پھینک دیں گے, وہ سب کچھ جو ہے وہ از گوئنگ ٹو ریسٹ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے یہاں پر جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ کرکٹ کے حوالے سے بات ہونی ہے. ایک بڑا زبردست میچ ہم نے کل دیکھا, لیکن اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے شائقین کرکٹ میں جو ہے وہ تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ان کو فیل ہوئی, اور پاکستان شائقین جو ہیں ان پر جو تشدد ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا, اس پر بھی تبصرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں, اور بخاری صاحب میچ کی بات کریں گے, کرکٹ کی بات کریں گے, پاک افغان کرکٹ میچ جس نے آخر وقت تک جو ہے دلوں کی دھڑکنیں جو ہیں وہ تیز کیے رکھی, اور آپ کا ایک بڑا ایک شغف ہے کرکٹ کے ساتھ, تو آپ سے جو ہے وہ اس بارے میں کافی زبردست قسم کی گفتگو ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو میں وکٹری کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گی, جو کچھ ایشوز تھے ان کے اوپر بعد میں بات کریں گے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کرکٹ میرا پیشن ہے. میں نے خود بھی یونیورسٹی لیول تک کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, اور پھر ہمارا جو یہ گروپ ہے اس کی اپنی ایک ٹیم ہے, اور وہ جو میڈیا کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس میں ہماری اچیومنٹ بھی بے پناہ ہے اس گروپ کی. تو جیسا میں نے کہا کہ میرا یہ پیشن ہے, اس لیے پاکستان جب بھی کبھی کسی سیریز میں جائے یا کسی کمپٹیشن میں جائے, جو ایشیا کپ ہے, ورلڈ کپ ہے, تو پوری قوم ایک تو یہ کہ پوری اپنی ٹیم کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں جب بڑے میچز ہوتے ہیں, خاص طور سے ہندوستان کے ساتھ جو میچ ہوتا ہے, تو سڑکیں ہماری ایسے ہوتی ہیں جیسے یہ شہر کی سڑکیں نہیں ہیں, ویرانی ہے ایک. اور میرے خیال میں کرکٹ ایک واحد چیز ہے جس کے اوپر پوری قوم یکجا نظر آتی ہے. لوگ جو ہیں وہ ٹی وی کی اسکرینوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں, یا اگر میچز یہاں ہو رہے ہوں تو پھر اسٹیڈیمز میں جاتے ہیں. تو ایک تو پوری قوم کا یہ چونکہ پیشن ہے, اس لیے اس میں انٹرسٹ بھی انڈیویجول لیول کے اوپر بہت زیادہ ہے. جس وکٹری کی آپ بات کر رہے ہیں, اس نے یاد تازہ کر دی ہے اس میاں داد کے چکے کی, جس نے اسی شارجہ کی گراؤنڈ کے اوپر ہندوستان کو گھر بھیج کے اور ٹورنامنٹ جیتا تھا. دیٹ واز اے فائنل میچ. اور اب یہ جو ینگ لڑکا ہے 19 سال اس کی عمر ہے, نسیم شاہ, اس نے کمال کر دیا. has done wonders. ایک ایسی سٹیج جب ہم آلموسٹ گیو اپ کر چکے تھے, میں نے I was just about to shut the TV because I thought کہ یہ میچ گیا, لیکن اس نے اس میچ میں جس طرح سے جان ڈالی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو فارنرز ہوتے ہیں ان کے لیے کسی انڈیویجول پلیئر کو یاد رکھنا یہ بڑی عجیب بات ہوتی. تو آج جب وہ برٹش ایمبیسڈر آئے تھے تو اس نے کہا ویل وی وانٹ ٹو کم اینڈ پلے ہیئر اینڈ وی وانٹ ٹو ون دا میچ دا مینر ان وچ نسیم شاہ ہیز ون دا میچ. سو آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا یہ کمپلیمنٹ اور کتنا بڑا یہ وہ. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہندوستان کو ایک تو ہم ہرا دیں. یہ ہمارا فائنل ہوتا ہے چاہے وہ پہلا لیگ میچ کیوں نہ ہو. اگر ہم ہندوستان کو ہرا دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم فائنل. لیکن یہ ان 2 چھکوں سے نسیم شاہ نے ایک تیر سے 2 شکار نہیں کیے. ہوئے 2 شکار ہوئے, بالکل ٹھیک آپ نے کہا. ایک تو یہ کہ ہندوستان گھر گیا, اور دوسرا یہ کہ افغانستان بھی گھر گیا. ٹھیک ہے. اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ افغانستان کے پلیئرز نے بھی اور ان کے جو سپورٹرز آئے ہوئے تھے انہوں نے اچھے رویے کا مظاہرہ نہیں کیا. پہلی بات تو یہ کہ وہ جو فرید صاحب تھے جن کی آصف صاحب کے ساتھ لڑائی ہوئی, آپ نے دیکھا وہ منظرنامہ, وہ جس طرح کے جیسچرز بنا رہے تھے ان کا کیچ پکڑنے کے بعد, اور جو اونچی آواز میں گلا پھاڑ پھاڑ کے وہ گالیاں بک رہے تھے, اس کے اوپر آصف کا ریئیکٹ کرنا واز نیچرل. وہ دوسری بات ہے کہ میچ کی فیس کا جرمانہ دونوں کو ہوگا, لیکن یہ انیشیٹ کیا افغان پلیئر نے, کوئی دو رائے نہیں اس کے بعد. مگر جو بدتر مناظر تھے وہ تھے جب انہوں نے میچ ہارنے کے بعد پاکستان کے تماشائی جو وہاں گئے ہوئے تھے, جو یہاں سے گئے ہوئے تھے, جو وہاں کے لوکلز تھے, ان کے اوپر جس طرح سے تشدد کیا. یہ دوسری بار ہے. ایک دفعہ پہلے یہ لندن میں ہو چکا ہے, اور اس سے پہلے یہ ہندوستانیوں نے کیا تھا ایڈن گارڈن میں کلکتہ کے پاکستان کا ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا جو پاکستان جیت رہا تھا چوتھے دن. تو اس وقت وہاں انہوں نے کریکرز چلائے, اور اسی طرح کرسیاں جو ہیں وہ پاکستان کا جو سپورٹ کر رہے تھے کراؤڈ ان کے اوپر مر گئی. یہ ایک رویے کا نام ہے, یہ ایک گندا رویہ ہے, غلیظ رویہ ہے, کیونکہ گیم آف کرکٹ جو ہے اٹ واز ریگارڈڈ ایز گیم آف جینٹلمین. جینٹلمین گیم کے ساتھ یہ سلوک کرنا اور اس میں تشدد کو لے کے آنا جو ہے
اچھا، اس کے اوپر رمیز راجہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی میں جایا جائے گا اور وہاں پر جا کر جو ہے اس کو نوٹ کرایا جائے گا، اس کے اوپر ایکشن لینے کے لیے کہا جائے گا. وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر سچویشن اس طرح کی بن گئی تھی کہ ہماری ٹیم کو وہاں خطرہ ہو سکتا تھا. دیکھیں ایک بات تو بالکل رمیز راجہ نے بالکل ٹھیک کہی ہے. دوسری بات مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ یہ ٹیم جو آج یہاں انٹرنیشنل کمپٹیشن تک پہنچی ہے اس کو ٹرین ہم نے کیا ہے. بالکل آپ کو یاد ہوگا انضمام الحق صاحب جو ہے وہ کوچ تھے ان کے. انہوں نے اس ٹیم کو اس طرح سے ٹرین کیا کہ انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں آ گئی اور اب یہ ہمیں کو آنکھیں اور ابھی بھی ان کے کوچ جو ہیں وہ یونس خان صاحب ہیں. وہی کہہ رہا ہوں کہ یعنی ہمارے ہاتھوں وہ ہے نا کہ عمر گل بھی ہاں جن پتوں پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یا ایک شاعر نے اور کہا تھا کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے. ان لوگوں کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، انہوں نے جو وہاں گند کیا ہے. ابھی تو وہاں کی لوکل جو اتھارٹیز ہیں امارات کی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے اور یقینی بنائیں گے اس بات کو کہ ایسا دوبارہ نہ ہو. لیکن اس سے پہلے کہ ہم خدا حافظ کہیں اپنے سامعین کو، اگر ہم نے برطانیہ کی جو ٹیم آ رہی ہے 17 سال کے بعد برطانیہ سے کرکٹ جو ہے ٹریول کر کے آ رہی ہے پاکستان میں، بڑی خوش آئند بات ہے. ایک تو یہ کہ پوری قوم جو بڑی انتھوسیاسٹک ہے اس کے بارے میں، چونکہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوگی، ایک ایسی اپرچونٹی ہوگی جہاں وی کین لرن فرام آر مسٹیکس، جہاں وی کین لرن فرام برٹش پلیئرس. تو آج جو سفیر صاحب آئے ہوئے تھے، ان کے جو ہائی کمشنر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک ایسی گیم ہے جس نے دونوں ملکوں کے عوام کو ایک لنچ پن کی طرح سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی پیشن اسی طرح ہے اور ہمارے ہاں بھی کرکٹ کی ٹی وی اسکرینوں سے جڑ جاتے ہیں لوگ. ایک بات انہوں نے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، تذکرہ کیا تھا میں نے، انہوں نے بہت تعریف کی اس کی، نسیم شاہ کی، دا مینر ان وچ، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسے ہی جیتیں گے آپ سے جیسے نسیم شاہ نے میچ جیتا ہے. تو اٹ واز اے ویری پلیزنٹ ایکسپیرینس ٹاکنگ ٹو ہم. یہ جب آئے تھے، جب ان کی تعیناتی یہاں ہوئی تھی، تو انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ وہ جو کرکٹ دونوں ملکوں کے درمیان ختم ہو گئی ہے میں اس کو ریوائیو کروں گا. اور اس کو انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ریوائیو کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں ایک میچ کراچی میں دیکھوں گا اور ایک میچ لاہور میں دیکھوں گا. تو ہم نے ان کو انوائٹ کیا کہ ہماری چونکہ ٹرانسمیشن چل رہی ہوگی اس دوران میں، تو آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئیے گا، ہم آپ کو لائیو جو ہے اپنے ناظرین. اچھا بخاری صاحب، میں ایک دفعہ پھر سے یہ جو افغان شائقین ہیں ان کے رویے کی طرف میں آنا چاہوں گی. یہ جو رویہ دیکھنے میں آیا بہت ہی قابل افسوس تھا. بہت ساری ایسی اور چیزیں بھی تھیں میرے خیال میں جن کا سوچ کر ایک جو ہے وہ عزت و احترام کا رشتہ قائم رکھنا چاہیے تھا. جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے کس طریقے سے افغان پناہ گزینوں کو ویلکم کیا. یہاں پر پاکستان نے اپنی اکانومی کا ایک بڑا حصہ، ہم اس کو کہیں گے فائنینشلی، جس طریقے سے ہیلپ کیا اور جس طریقے سے یہاں پر کھلے دل کے ساتھ میں کہوں گی کہ ویلکم کیا جاتا رہا افغان پناہ گزینوں کو. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو ذہن میں رکھا جا سکتا تھا اور یہ سوچا جا سکتا تھا کہ ہماری کرکٹ کو کھڑا کرنے والا یہ ملک ہے، اور اس طرح کا سلوک یہ بڑا ہی افسوسناک قسم کی وہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو یہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے، ہمیں توقع نہیں تھی. یہاں پر آ کر ان کے پلیئرز ٹریننگ لیتے ہمارا نہیں خیال تھا کہ ایسا ہوگا. اچھا بخاری صاحب، ایک اور چیز آصف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ افغانستان کی طرف سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ آصف کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے، تو کرکٹ شائقین جو ہیں وہ یہ بھی جاننے کے لیے بے چین ہے کہ کہیں اس طرح تو نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر واقعی پابندی لگ جائے اور وہ فائنل کھیل نہیں. میرے خیال سے ایسا نہیں ہونے جا رہا، چونکہ جو تھرڈ امپائر تھا یا جو امپائرز تھے انہوں نے بلا لیا تھا ان کو اسی پہ. دو پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر اگر لیول سیکنڈ تک کی کوئی پابندی لگتی ہے تو آپ کو جرمانہ ہوگا میچ فیس کا. صحیح ہے، 40% ہو سکتا ہے، 50% ہو سکتا ہے. اگر ورسٹ کنڈیشنز ہوں، اگر آپ نے اے لیول کی کوئی کر دی ہے تو شاید آپ کو پوری میچ فیس جو ہے وہ جرمانہ ہو جائے. میرا نہیں خیال کہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی کسی صورت میں بھی. میرا نہیں خیال کہ ان کے پلینگ پابندی لگے، کیونکہ ہم نے بہت بڑے بڑے انفارچونیٹ اور اگلی سینز دیکھے ہیں کرکٹ میں. یہ کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا. جوش جذبہ میں دونوں سائڈوں سے وہ چونکہ میچ ہار رہے تھے، ہم چونکہ میچ جیت رہے تھے، تو یہ الٹرکیشن ہے، نہ کوئی زخمی ہوا ہے نہ کسی کو کوئی چوٹ لگی ہے. جسٹس کی گیم تھی، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ آئی سی سی جو ہے تو پھر تو یہ اچھی خبر ہے کرکٹ شائقین کے لیے. اچھا ایک اور چیز، بھارت جو ہے وہ ابھی بھی آرام سے نہیں بیٹھا. ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ آئی سی سی کو ایک درخواست بھیجی گئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ محمد رضوان صاحب چھوٹے کریمپس کا بہانہ کر کے میچ رکواتے رہے ہیں اور اس سے پھر ہمارا مومنٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ ان کے جو میچز ہمارے ساتھ ہوئے ہیں دونوں، ان کو لیں دوسرے میچ انہوں نے دوسری ٹیموں کے ساتھ کھیلے ہیں
جتنا ڈرامہ ان کے پلیئر کرتے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ فوٹیج نکال کے دیکھ لیجئے, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہمارا جو پلیئر ہے رضوان, وہ تو کمال کا, ہی از اے ونڈرفل پلیئر, اور اس کا اسٹیچر اب اتنا اوپر چلا گیا, ہی از نمبر 1 پوزیشن آئی سی سی رینکنگ ان T20. تو ایسے بندے کو ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جس طریقے سے جمپ کر کے نیچے فال ہوا تھا, وہ لگ رہا تھا لوگوں کو کہ کریمپ ہوا ہے اور سیریس ہوا ہے. اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا وہ کافی دیر تک لمپ کرتے رہے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہضم نہیں ہو رہا جو بھارت کو پاکستان کا فائنل کھیلنا اور فائنل میں چلے جانا اور اس برے طریقے سے پچھاڑ کے چلے جانا. تو میرے خیال میں اس کے لیے شاید کچھ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو کوئی میرے خیال سے یہ بات اگر میں اس طرح سے کہوں کہ ہندوستان کی ٹیم جو ہے وہ اپنے زخم چاٹ رہی ہے ابھی تک. اچھا. اور زخم چاٹنے والی ٹیم اسی طرح کی چھوٹی گھٹیا اور ذلیل حرکتیں کرتی ہے. ان کو اچانک یاد آ گیا, ان کو تو میچ کے بعد فوراً رپورٹ کرنا چاہیے تھا. 3 دن کے بعد جو ہے ذلیل ہونے کے 3 دن کے بعد پھر کہے کی کمپلینٹ ہے. تو میں نے کہا کہ پاکستان اب فائنلی کھیلنے جا رہا ہے. اچھا, اب فائنل کے حوالے سے بھی بات کرنا بہت ضروری ہے بیکاز سارے کرکٹ شائقین کی نظریں لگی ہوئی ہیں. سری لنکا کی ٹیم بالکل ایک ایسی ٹیم نہیں ہے جس کو آپ فار گرانٹیڈ لیں یا ایزی لیں. فائنل میں پہنچے ہیں آخر. تو پاکستان ورسز سری لنکا, کیا امیدیں کی جا سکتی ہیں اور کیا سجیسٹ کریں گے, کیونکہ آپ کی بھی ایک نظر ہے کرکٹ کے حوالے سے. یقینی طور پہ اس وقت جو سری لنکا کی ٹیم ہے فلی چارجڈ. انہوں نے میچز جیتے ہیں, انہوں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ ہسٹری دیکھیں, جو ہر جو فارمیٹ ہے گیم کا, چاہے وہ T20 ہے, چاہے ون ڈے ہے, چاہے ٹیسٹ سیریز ہے, تو ہمیں ان کے اوپر جو ہے ایج رہی ہے ہمیشہ. ایک تو یہ تاریخ کی بات ہے, ہسٹری کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری بھی جو وکٹریز ہیں, ہماری بھی ٹیم کا morale جو ہے وہ دیٹ از پروبیبلی آن دا ٹاپ آف اٹ. تو اس کے ساتھ اٹ ول بی این ایکسیلنٹ کمپٹیشن. یہ ون سائیڈڈ گیم نہیں ہونے جا رہی. اٹ ول بی اے نیل بائٹنگ فنش, یا جس کو کہتے ہیں کلف ہینگر قسم کا میچ ہوگا یہ. وی آر ہوپنگ ٹو سی این ایکسیلنٹ کرکٹ وین آن سنڈے. اب 2 میچز ہیں, ایک کل سری لنکا کے ساتھ ہم میچ کھیلنے جا رہے ہیں اور ایک فائنل ہے. یہ بھی ایک عجیب و غریب صورتحال, عجیب و غریب صورتحال ہے. ویری ریئرلی اٹ ہیپنس, لیکن آئی ہوپ دیٹ ول میک تھرو. ہم نے دیکھا ہے بخاری صاحب کے بہت ایسے پلیئرز جن سے بہت امیدیں وابستہ تھیں اور ہائی ہوپس جس کو کہیں گے. ان میں بابر اعظم کا نام میں ضرور لینا چاہوں گی. اور جس طریقے سے ہمارا بیٹنگ آرڈر افغانستان کے ساتھ میچ میں بھی ایک دم سے کولیپس ہوتا ہوا نظر آیا. تو فائنل کے لیے جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے, میرے خیال سے آپ کا اشارہ جو ہے ہمارے مڈل آرڈر بیٹسمین جو ہیں ان کے فیلیور کی طرف ہے. بالکل صحیح آپ کی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ جو میچز ہم نے 2 جیتے ہیں انڈیا اور افغانستان کے, اس میں ہمارے مڈل آرڈر بیٹسمین نے ہی پرفارم کیا ہے. تو کل کا میچ تو خیر ویسے جیسے میں نے کہا کہ کلف ہینگر تھا, 1 وکٹ تھی ہمارے ہاتھ میں اور 11 رنز بننے تھے اور 1 اوور تھا. تو وہ تو اس طرح کے تو بہت ریئر ہوتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ کہ ہماری ٹیم جو ہے اس کو شروع میں نقصانات ہوئے ہیں. یعنی ہماری ٹیم میں شہنشاہ آفریدی کا نہ ہونا از انبلیویبل. اس کے بعد پھر ہمارے ایک اور پلیئر جو ہیں وہ بھی دانی جو بالر ہیں ہمارے, ایس بالر تھے وہ زخمی ہو گئے. تو یہ سارا کچھ جو ہے کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, آئی اسٹل فیل دیٹ وی ہیو ایج اوور سری لنکا اینڈ انشاءاللہ وی ول پرفارم بیٹر. چلیں جی, بہت شکریہ بخاری صاحب. ایک بڑے اچھے نوٹ کے اوپر بخاری صاحب نے کہ ہم ہی جیتیں گے اور بالکل اسی طرح کا عزم اور حوصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن چونکہ کرکٹ ایک گیم ہے اور اس میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے, تو افغان شائقین کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ یہ جنٹل مینس کا گیم ہے, اس کو جنٹل مینس کا گیم ہی رہنے دیجیے. اور ٹھیک ہے, کرکٹ ایک ایسا گیم ہے کہ اس میں ہمارے خطے میں بھی خاص طور پر دیکھا جائے تو ایموشنز بہت زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں. ایک چیز جو افغانستان کے شائقین کے حوالے سے کہی جاتی رہی کہ بہت ان کے ملک میں اس وقت حالات بہت خراب ہیں, بڑے ڈیوسٹیٹڈ ہیں, کرکٹ سے ہی ان کی امیدیں وابستہ تھیں, اس لیے وہ زیادہ ایموشنل ہو گئے. تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے ملک کا اس گیم کے ذریعے ایک بہتر امیج جو ہے وہ اپنا دینے کی کوشش کریں اور جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھیں. اور یہ بالکل کسی طور نہیں کہا جا رہا کہ آپ نے اس کو لوز کر دیا اور بڑے برے طریقے سے کیا. آپ نے بہترین طریقے سے جو ہے وہ گیم جو ہے اس کو فنش کیا اور بہترین میچ کھیلا. 130 کا ٹارگٹ جو آپ نے دیا اور اس کو پھر جس طریقے سے آپ نے ڈیفینڈ کیا وہ بالکل قابل تعریف ہے. لیکن اس کے بعد جو ایک رویہ ہے پرتشدد رویہ وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.